बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार का मौसम देखें तो आज के दिन शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत सर्द रहा है और तूफ़ान आया, KP के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर आया और यालाबारी हुई है और बड़े बड़े जो साइज़ के अंदर यालाबारी ने नुकसानात पहुँचाए। एक तरफ ये मौसम की ठंड है, दूसरी तरफ ये बहुत से लोगों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि माहौलियाती तब्दीली इस हद तक वक़ूफ़ पज़ीर हो चुकी है कि इस तरह के उसके असरात हमें भुगतना पड़ रहे हैं। अगर सियासी पारा देखें तो वो हाई दिखाई देता है। इस ज़मन के अंदर के अपोजिशन जो है उसकी आपसी मसरूफियात, उसकी आपसी चपकलिश, उसके तज़किरे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं उनके अपने अंदर एक गैप दिखाई दे रहा है जो फिल होता दिखाई नहीं दे रहा, और हुकूमती इक़दामात को अगर देखा जाए तो वो बर्क रफ्तारी के साथ मुस्तकबिल की तरफ गामज़न है। एक तरफ अगर हम देखें कुछ अर्सा पहले जो मिनरल समिट हुआ था उसके अंदर बातें ये हुई उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पाकिस्तान के लिए ये एक अहम खिलाड़ी के तौर पे समझी जा सकती है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर आएंगे और उनको सरमायाकारी की दावत दी गई है। मुख्तलिफ मौक़े जो हैं उनके लिए उनके सामने रखे गए हैं। एक रिकॉर्डिंग का मनसूबा रखा गया। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मादनियात के ज़खायर जिनके ऊपर तवज्जो मरकूज़ इस वक्त की जा रही है, वो चागी का इलाका हो, सैंदक का इलाका हो, KP के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी इस वक्त माइनिंग होनी है, इस हवाले से बहुत तेज़ी के साथ काम जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक अहम कॉन्फ्रेंस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रखी गई, उसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपने मुस्तकबिल को देखते हैं, पाकिस्तान में आप सरमायाकारी करते हैं तो ये बेहतरीन मौक़े हैं। और फिर ये भी कहा गया आर्मी चीफ़ की तरफ से कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ये ब्रेन गेन है कि हमने अपने दिमाग जो है वो बैरूनी सतह तक पहुंचाए, उन्होंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा और ये हमने ब्रेन को गेन किया। और एक और अहम बात जो उन्होंने आज की तकरीब के अंदर की, उन्होंने ये कहा कि कुरान की आयत का हवाला देते हुए कि जब भी कोई तुम तक मालूमात पहुँचें तो पहले उसकी तहकीक किया करो। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यहाँ पे डिजिटल मीडिया देखिए, यहाँ की अगर मालूमात को देखिए तो उसके ऊपर जो आपको क्लिप मौसूल होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, यानी आप उसकी तहकीक नहीं करते, बस आपको फॉरवर्ड करना आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसे फॉरवर्ड करते चले जाएं। अब इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे सियासी हीट भी बढ़ती हुई दिखाई देती है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन गैप दिखाई देता है। अपोजिशन में बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होती दिखाई नहीं दे रही। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पहले तो हमने कल प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा तेल की कीमतों में कमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए गुजारा है कि उम्मीद तो हमें थी वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज के ऊपर कि रात तक कीमतों में कमी करती जाएगी, लेकिन फिर वो लेवी के अंदर इजाफा करके ये कहा गया कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पे पैसा सर्व किया जाएगा। N5 जो शाहराह है और कच्छी के नाल जो है उसके ऊपर ये पैसा लगेगा और इन पैसों से कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। कैसा लगा फिर हुकूमती इक़दाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। यासर, आप हमेशा कौम को तसल्लियाँ देते हैं और आप हमेशा बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के रखते हैं। आपके चेहरे पर उस दिन रौनक आ जाती है जब आप इक़्तिदार में बैठे लोगों का नाम लेते हैं और फिर आपको यकीन कामिल हो जाता है कि जनाब ये सारा कुछ हो जाएगा। आपकी वजह से रात को मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया, आपकी वजह से, और बहुत से लोग जो टीवी देख रहे थे उन्होंने आपकी वजह से पेट्रोल नहीं डलवाया। तो सर जी नहीं, आपने तो इतना हसरत, मैंने क्या कमाल कर दिया आपने। तो क्या आपको मैंने कहा 100 रुपये, नहीं इतने नहीं, इतने मैं कहा 25-30 रुपये, हाँ इतना हो जाएगा। सदके जहाँ काटे स्टाइल देते। नुकसान तो नहीं ना हुआ आपका? सर नुकसान तो नहीं ना हुआ? तो नुकसान, इससे बड़ा नुकसान क्या है? क्या? आप मुझे एक बात बताएं, तेल की कीमतें कम हुई पूरी दुनिया में जी। आपने सुबह ये और उसके बाद लेवी जो ड्यूटी है वो उसका एक आर्डिनेंस के जरिए ख़त्म करके अब क्या ड्यूटी लगी है? मुझे, मैं इतनी आपको वाकफियत बड़ी है। आप बिजनेसमैन जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, सियासी जर्नलिस्ट हैं आप। वो किधर गया? चले मान लिया जी बलूचिस्तान हमारा है, इंशाल्लाह हमारा रहेगा, बलूचिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, तो जरा वजीरों की तनख्वाहें कम करें ना, वो बलूचिस्तान पे लगाएं। अरकान असम्बली की तनख्वाहें कम करें, वो बलूचिस्तान पे लगाएं। जो आप इतने दौरों में फौज लेके जाते हैं उसे कम करें, वो वहां पे लगाएं। और जनाब
بلوچستان کا ایک بجٹ ہے، اس بجٹ میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے لگانے سے ساری طرف سکون امن آ جاتا ہے تو پھر غریب ملکوں میں تو سکون ہونا ہی نہیں چاہیے. کل ایک اور صوبہ کہے گا جناب ہمارے ادھر وسائل بڑے برے ہیں، تو 5 روپے لیٹر پٹرول ہو رہا ہے، اس کو رہنے دے 105 روپے، ہمیں دے دے پیسے، ہمیں فلاح کر دیں. پریس کانفرنس ہمیں سنائے جاتے ہیں، اس طرح وزیر بیٹھ جاتے ہیں، پریس کانفرنسوں کے ڈھیر لگ جاتا ہے کہ جناب وزیر اعظم نے بہت بڑا احسان کیا، جناب پٹرول کی پیسے ادھر لگا دیے. تو پھر یہ بتائیں بلوچستان کا بجٹ کدھر گیا؟ بلوچستان کا ایک بجٹ تھا نا، وہ کدھر گیا؟ ادھر ہی ہے سر، اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں نا، اضافہ کر رہے ہیں نا. اگر پھر بھی اضافے سے نہ ٹھیک ہوا تو پھر تسی فری ٹانکی کرا کے دے گے. اس غریب قوم کو جو دھوکہ دیتے ہیں آپ، جو فراڈ کرتے ہیں اس غریب قوم کے ساتھ. آپ پہلے کیا وزیر اعظم کو پہلے پتا نہیں تھا؟ کیا پتا نہیں تھا؟ نہیں وہ بعد میں کسی نے بتایا کہ سر اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا. کیا فائدہ ہوگا زیادہ؟ چلو مجھے بتا دیں. وہ کہہ نہیں رہے N5 کے اوپر وہ خرچ کریں گے، ایک اچھی کینال کے اوپر کریں گے. یاسر یہ جو آج بارش پڑی ہے نا، یہ طوفان جو آیا ہے اور صبح صبح جو زلزلہ آیا تھا، پتہ ہے نا صبح صبح زلزلہ آیا تھا، اور باقاعدہ طور پہ محسوس ہوا، باقاعدہ محسوس ہوا. ہاں چلیں شکر ہے آپ کو کچھ محسوس ہوا، نہیں تو آپ کو اکثر چیزیں محسوس ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے چلیں، یہ جو بارشیں ہوئی ہیں، شیشے ٹوٹ گئے گاڑیوں کے، آپ نے دیکھا نا سارا کچھ. کھری فصل ہے اس بیچاری جو بچائی گندم کی تھی، وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. بارش ہوگی تو تباہ ہوگی نا گندم. پہلے پیسے نہیں تسی دینے تو رہندی روندی کسر انجی کٹ دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جب ہم منہ موڑ لیں گے، جب ہم ظلم ہوتا دیکھیں گے، جب ہم ظلم ہوتا دیکھیں گے، ظلم ہوتے دیکھتے لوگوں کا مذاق اڑائیں گے، جب ہمارے ارکان اسمبلی، شیر افضل مروت کا بیان سنا تھا نا آپ نے، جہاد کے بارے میں کیا فرمایا تھا انہوں نے. عورتیں کچھ کر نہیں سکتے، وہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کیا کیا کرتے ہیں. باقی لوگ جو ہیں، جب اس ملک میں اس وقت سب کچھ شروع ہوا، اس وقت فتویٰ جاری ہوا، اس وقت احتجاج شروع ہوا، اس وقت ساری ہڑتالیں شروع ہوئی، اس وقت جلسے جلوس شروع ہوئے، جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سانسیں بھی بند ہو گئی ہیں. اور ابھی اللہ میاں نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہلکی سی جھلک دکھائی ہے. اور میں پورا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، توبہ استغفار لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے. کیا معافی ملے گی؟ رمضان آئے آپ منافع خور ہیں، رمضان آئے آپ ظہیر اندوز ہیں، بری عید آئے آپ ظہیر اندوز ہیں، عام دنوں میں آئے زکوٰۃ کے پیسے کھا جاتے ہیں، آپ باقی معاملات ہو آپ وہ کھا جاتے ہیں. یہاں پہ تنہا غریب کی بڑھانے کی بجائے وزیر کی بڑھا دیتے ہیں، یہاں پہ ظلم کے انتہا کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، 3 دن پہلے تمام ٹی وی چینل پہ چلا کہ ایک لاہور کے ایک MP کا سکا بھتیجا ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گیا. چلا آپ کو بیان دیکھا اس پہ؟ اس لیے کہ وہ نون لیگ کا MP ہے، اس لیے ہوتا کوئی اور تب تک میں دیکھتا ہر چیز تیس نہیں سوچ کی ہوتی. سر عام لاہور شہر میں گن پوائنٹ پہ ایک لڑکی کو اٹھاتا ہے، مقبرہ جہانگیر لے جاتا ہے، بعد میں جب ٹی وی میں چلتا ہے تو پھر FIR درج ہوتی ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے اس MP سے استعفیٰ طلب کیا جاتا. جب ظلم اور زیادتی بے حیائی یہاں تک چلی جائے گی نا تو یاسر صاحب پھر یہ سارا کچھ ہوگا، پھر سب ہوگا. جب اللہ میں اکثر کہتا ہوں ایک فیصلہ زمین پر بیٹھے آپ جیسے طاقتور لوگ کرتے ہیں، ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اور ہم جیسے مظلوم لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو ہم جیسے مظلوم لوگ ہیں نا، وہ پھر زمین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ کو کرم کر دے، یا اللہ کرم کر دے. یہ سنجیدہ معاملہ ہے، سنجیدہ معاملے پہ میری طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف کہہ رہا ہوں، آپ جیسے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جیسے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں طاقتور سیاستدان، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، جو اچھے ہیں ان کو سلوٹ ہے، جو برے ہیں ان کے متعلق کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟
ہم یہاں پہ کنال کے معاملے پہ ماننے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ہمارا قبلہ اول کے معاملے پہ ہماری زبان نہیں نکلتی، ہمارا لب نہیں جو ہے وہ کھلتے. یہاں پہ 7 روپے بجلی سستی ہو جاتی ہے تو سیاسی جماعتوں کے امیر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جا کے وزیر اعظم کے سامنے، اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے میں نے تصویریں وہ ساری. تم جا کے وہاں پہ یہ بات نہیں کرتے جناب نہیں چاہیے سستی بجلی، نہیں چاہیے روٹی، ہمیں انصاف چاہیے. وہ انصاف جو غزہ کے مسلمان مانگ رہے ہیں، وہ انصاف جو فلسطین کے مسلمان مانگ رہے ہیں. نکلے نا یار، مجبور کر دیں. کل لاہور میں تاجر کھا رہے ہیں نا ہڑتال، یہ ہڑتال تو حکومت کی طرف سے ایک دن ہونی چاہیے تھی نا. کیسے یار تمہاری حکومت ہے؟ 70 سال سے زیادہ ہو گئے نا آپ کو آزاد ہوئے، ہمیں سب کو آزاد ہوئے. ویسے آپ نے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا، آپ آزاد سمجھتے ہیں. 70 سال ہو گئے ہیں نا. ہاں جی ہو گئے. ہم ایک بھی ایسی پروڈکٹ نہیں بنا سکے جو اسرائیلی پروڈکٹ کے مقابلے میں ہو. منافع نہیں نا سر بچتا ہوتا. صدقے جامع تھے منافع تھے، اور کنا منافع لینا جی. ساڈے خون دیاں بوتلاں لے لو، اس قوم نو نا کسی بلڈ بینک دے باہر کھڑے کرو، ایک 2 4 6 پولیس والا نو یا کسی اور نو، بلکہ سیاستدانوں کو اپنے جڑے رکھے نا بندے وہ رکھن، تو ساری قوم نو کھڑا کرو، روزانہ کو ایک خون دی بوتل لیا کرو. اس سے بھی گزارا نہیں ہوگا، اور 2 لے لیں. نہیں ہوگا. چلے پھر جتنے آپ کا دل کرتا اتنی لے لیں جناب، کیونکہ ہم نے تو آپ کی بات کو نہ کرنی نہیں. آپ جس طرح معصوم منہ بناتے ہیں نا، اسی طرح کا معصوم منہ کل بنا تھا اور کہا گیا تھا سستی ہو گیا پٹرول. سراغ کمال ہے، آپ فری ہیں. آپ سر نقصان تو نہیں نہ ہوا آپ کا نقصان تو نہیں نہ. کل جو جہاں پہ نقصان کس کا نقصان، جہاں پہ آپ نے پھرنا ہوگا وہ چلیں چکر بچ گیا، آپ کا پٹرول کی بچت ہی ہوئی ہے. میں نے یہ بات درست کہہ رہے، بہت بچت ہو گئی ہے جی، بہت بچت ہو گئی ہے. بلکہ وہ جو پٹرول ہم نے نا سستا نہیں نہ ہوا، اچھا ہو گیا. سستا ہو جاتا تو آپ نے زیادہ پھرنا تھا. بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو میرے سارے چکروں کا پتہ ہے، میں نے کدھر چکر لگانے تھے، سارے چکروں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. سستا ہو جاتا تو یہ جو چکر اسلام آباد کے لوگ لگاتے ہیں، یہ جو سیاستدانوں کے چکر لگتے ہیں، یہ جو سیاستدانوں کو بھتیجے رسلے کی نوک پہ لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، اس پہ آپ کو کبھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. میں انٹرویو سن رہا تھا ایک پولیس افسر کا، کہتے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس پولیس اہلکار کو جو ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ خراب پیسے جس کے ہاتھ میں تھے. اور جہاں پر آپ ڈھونڈنا چاہیں بتانے سے پہلے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جس کو نہیں ڈھونڈنا چاہے اس کو آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. کیا بات کر رہے ہیں. میں تو یہ بات جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اب بھی آپ کو وارننگ دے رہی ہے، اس قوم کو بھی مت ٹیکس بچاؤ، غریبوں کی مدد کرو، مظلوموں کا ساتھ دو، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنے اس وطن عزیز کی حفاظت کرو. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا جی اوورسیز پاکستان، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، کسی کا کریڈٹ نہیں ہے سوائے آرمی چیف صاحب کے، سپاہ سالار صاحب کے علاوہ کسی کا کریڈٹ نہیں ہے کسی کا کریڈٹ تو مجھے بتا دیں، ہے کسی کا کریڈٹ؟ نہیں. بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ڈسکس یہی ہو رہا ہے. ہاں تو پھر وہ منرلز وہ ان کو پھر گھر بھیجے، انہوں نے کی شو کیس نے بٹھا کے رکھے آج، انہوں نے ایک دن 3 اعلان کرانے جانا کو سستا نہیں واپس نہیں فلاں. واہ یار آفرین ہے آپ پہ یار، کمال ہے یار. ابھی بھی آپ سے ویسی اداکاری ہوئی نہیں ہوئی کیوں نہیں؟ پوری قوم کو انہوں نے بنا دیا ہے. یاسر صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں، اب بھی یہ نہیں نہ سمجھیں گے، اب بھی یہ نہیں سمجھیں گے تو خدا کی قسم جو وقت آنے والا ہے نا، وہ وقت اتنا خوفناک آنے والا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، وہ جس چیز کو ناپسند فرماتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا وہ، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں. اچھا رانا صاحب، کل جو پی ایس سی کے اندر ہوا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اچھا جی، اس پہ آج ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ تو سنا پورے پنڈ تھی کٹ دیتا سارا کچھ. کیا کریں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ایک بات بتائیں، سچ آکھاں تے بھجن کھاکھاں ڈردی سچ نہ آکھاں، انہیں تے سچ آکھاں تے بھجن کھاکھاں. کیا کریں؟ ثناء اللہ مستی خیل نے جو بات کی ہے،
اس کے بعد اس کو اس کا جواب دیتے کہ جناب ثناء اللہ مستی خیل صاحب آپ جھوٹے ہیں، آپ غلط ہیں، یہ شخص یہاں پر اس قابل تھا۔ مستی خیل صاحب کم از کم پیپلز پارٹی سے ہی ہوتے ہیں نا، تو یہ حال نہ ہوتا۔ حالانکہ مستی خیل صاحب سے زیادہ تلخ باتیں جو ہیں وہ سلیم مانڈوی صاحب والا نے کی۔ مستی خیل صاحب تھے تحریک انصاف کے، آپ کے نام کے ساتھ ابھی تحریک انصاف لگائیں تو آپ باہر نکلیں تو میں آپ کو ڈھونڈنے چلا جاؤں گا۔ میرے پیسے پکڑے چلیں جی، آپ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ پکے مسلم لیگ نون کے ہیں، آپ کے چہرے سے جو نور برستا ہے، اسی لیے آپ اس کو بھی مجھے کہنے نہیں دیتے۔ میں جماعت اسلامی کا کہتا ہوں، آپ اس پہ بھی برا بناتے ہیں۔ میں مولانا فضل الرحمان سے آپ کا تعلق گنتا ہوں، آپ اس سے برا بناتے ہیں۔ پھر آپ کا اس کے بعد میں کہوں گا آپ کا تعلق جو ہے نا وہ جے سندھ پارٹی سے کرتے ہیں۔ میرا کیوں تعلق کسی چلے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کرے غلط کون ہے صحیح۔ آج میں آپ سے سوال کروں، کریں فیصلہ، جرأت دکھائیں مجھے ذرا، منو ہی اکیلا ہی رکھ دے نا، کرو فیصلہ۔ سیٹ ابھی ایکسچینج ہوئی نہیں، معیار ابھی بنا نہیں کہ ادھر کی بات ادھر بیٹھ کے کریں، نہ ہوئی پھر ادھر کی بات میں ادھر بیٹھ کے نہیں کر تو ساری باتیں سکتے ہیں آپ، یہ بات نہ کریں، آپ کریں نا پھر آج۔ نہیں سر، میں ادھر کی بات ادھر ہی کر سکتا ہوں، ادھر والی کرنے کی جسارت کیوں کروں میں؟ یاسر صاحب، فی الحال بلوچستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ اس کو نہ کوئی دہشت گرد چھین سکتا تھا، نہ چھین سکتا ہے، نہ چھینے گا، نہ کسی کو یہ جرأت دیں گے۔ یہ سارا پاکستان ہمارا ہے، اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر بھی ہم اپنا واپس لیں گے، لیکن پوری قوم کو ایک کرنا ہوگا۔ اس پوری قوم کو ایک کرنے میں ہمیشہ جو کریڈٹ ہوتا ہے نا وہ حکومتیں لیتی ہیں۔ آپ حکومتی ترجمانوں کو ہدایت جاری فرما دیں نا اگر کہ یار ایک ماہ آپ سمجھ لیں کہ جو مرضی ہو رہا ہے، آپ نے صرف اپنی کارکردگی بیان کرنی ہے، آپ نے روٹھے ہوں کو منانا ہے، آپ نے ناراض لوگوں کو راضی کرنا ہے، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، سب ٹھیک ہو جائے۔ کیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے عزیز ترین حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ کو معاف نہیں کیا؟ کیا۔ تو ہم تو پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مسجد بنا کر، چھوٹی چھوٹی دکان بنا کر کیا تفرقے پیدا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں؟ ہمیں اس وطن کو چاہیے، پہلے پاکستان، سیاست بھی اسی ملک میں اسی صورت میں ہوگی، پاکستان ہوگا۔ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دیں، اسے طاقت کا محور بنا دیں۔ کل جس طرح سبا سرار صاحب نے کہا کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیر ہمارا ہے، تو پھر اس کو ایک ہو جائے نا، ایک ہو کر پیغام دے۔ میں دیکھتا ہوں کون غزہ کی طرف جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون کشمیر کی طرف جاتا ہے۔ متحد ہو کے پیغام دینا ہے، لیکن ایوبی کی پرچھائی کہاں ملے گی؟ وہ جو سومنات کے مندر توڑ دے ویسا غزنوی کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہی اگر تقلید کرنی ہے تو کم از کم تاریخ کو پڑھنا ہوگا، تاریخ کو کھنگالنا ہوگا، اور پھر اس عہد میں جینے کی توقع کرنا ہوگی۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک لینے کے بعد سیاسی من مزید بات ہوگی، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کے اوپر بات کریں گے، اور بات کریں گے اقدامات وہ جو اپوزیشن اتحاد کو جوڑنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات میں بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات تک رسائی نہ دینا، وہ کمیونیکیشن گیپ کا پیدا کیا جانا، اس سے بے شمار ابہام جو ہیں ان کا سامنے آنا، مختلف رہنماؤں کا مختلف موقف اپنانا، یہ پاکستان تحریک انصاف پہ ایک سوالیہ نشان تو کھڑا کرتا رہا۔ لیکن یہ بات بھی بہت حد تک رائج ہے کہ اگر کوئی بیان صادق اترے گا تو وہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا بیان ہوگا۔ اگر کوئی پارٹی ڈائریکشن کسی کی مانی جائے گی تو وہی جو بانی پی ٹی آئی کی آئے گی۔ اگر کسی کے اندر پھوٹ ڈلے گی، کوئی پاکستان تحریک انصاف میں رہے گا یا نہیں رہے گا، یا کوئی نیا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوگا، تو فیصلہ اسی ایک شخصیت کا ہی ہوگا۔ اب یہ جو بیان بازی جس کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بہت سی آوازیں پھر سے گونجنے لگتی ہیں، اسی معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
بیرسٹر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ سننے میں ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ناراضی کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو کلاس روم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس طرح کلاس کے بچے اکثر اوقات باہر نکل کے دوسرے ٹیچر کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، اس نے ٹفن کھول کے میرا کھانا کھا لیا. ایسی بہت سی چیزیں ہم نے ماضی قریب کے اندر دیکھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے اندر یہی رویے ہوتے ہیں، اسے ہی جمہوریت کا حسن کہا جائے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئی تھیں اور ان پہ اوور کم کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر صاحب، رانا عظیم صاحب. یاسر صاحب، یہ جو جس قسم کا ماحول بنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2024 کے الیکشن کے بعد دیکھا جائے. یہ وہ جماعت ہے جس کے ورکرز کے اوپر پاکستان کے اندر سیاسی سپیس کو ختم کر دیا گیا. اس کے لیڈرز کو جو اس کے اکابرین تھے، عمران خان صاحب، پابند سلاسل، باقی جو باہر ہیں، ان کے متعلق ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پارٹی کے اندر کچھ اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کی جائے کہ یہ آپس کے اندر کسی انتشار کا شکار ہو جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں یا جو یہ سوچ رکھتے ہیں وہ شاید عقل سے پیدل ہیں. اس پاکستان کے اندر جس قسم کی جمہوریت ہمارے پاس ہے، اس کے اندر، اس جمہوری نظام کے اندر، اس سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی ہر چیز عمران خان کے گرد گھومتی ہے. عمران خان اگر آج کسی ایک جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے اکابرین باہر ہیں، آج کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی اسٹرینتھ بڑھ نہیں جاتی. پاکستان تحریک انصاف صرف اور صرف عمران خان ہے. اور عمران خان کل کو، جس طرح پہلے بھی یہ بات بڑی دفعہ ہوئی کہ اگر کسی کھمبے کو بھی الیکشن کے اندر اتار دیں گے تو وہ کھمبا بھی انڈر دی گیون سرکمسٹانسز جو پاکستان کے آج سیاسی حالات ہیں وہ الیکشن جیت جائے گا. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ڈائریکٹ ایکسیس میڈیا یا پبلک تک نہیں ہے. اور جو لوگ ان کو اس چیز سے روکے ہوئے ہیں وہ اس چیز سے خائف ہیں کہ جس دن عمران خان کی عوام کے ساتھ براہ راست بات ہو گئی، چاہے وہ کسی عدالت میں آئی ہوئی پیشی کے اوپر ہو یا کسی ویڈیو لنک کے اوپر ہو، تو اس ملک کے اندر ایک بھوچال آ جائے گا، کیونکہ عوام بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں عمران خان کا، اپنے لیڈر کا، کہ وہ باہر آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی باتیں سلمان اکرم راجہ یا اعظم سواتی یا باقی ہمارے لیڈران کے بارے میں کی جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف ورکر کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ورکر بددل ہو جائے. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو یہ سب کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ پارٹی عمران خان کے ساتھ ہے. یہ 2 کروڑ 15 لاکھ ووٹ پڑا، وہ عمران خان کے نام کے اوپر پڑا، کسی کو ذاتی حیثیت کے اندر کوئی ووٹ نہیں پڑا. اور اس چیز کے اندر میرا خیال ہے، میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے، جس طرح پہلے بات ہوئی، یہ سارے کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور یہ پارٹی پہلے کی طرح آج بھی مضبوط کھڑی ہے، بلکہ بہت زیادہ توانا کھڑی ہے. کل ہم ایک بہت بڑا کنونشن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کرنے جا رہے ہیں. اسی میں جا رہا سنا ہے کل علی امین گنڈی پور صاحب آ رہے ہیں. جی کل علی امین گنڈا پور صاحب لاہور ہائی کورٹ میں، تو پنجاب حکومت اجازت دے دی ہے؟ اجازت مل گئی ان کو پنجاب میں آنے کی، لاہور میں آنے کی خاص کر؟ دیکھیں رانا عظیم صاحب وہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں، وہ ایک آئینی صوبے کے آئینی سربراہ ہیں. ان کے لیکن لاہور میں ان پہ ایف آئی آر بھی ہیں، لاہور میں ایف آئی آر بھی ہیں ان پہ. دیکھیں اس حکومت سے کسی قسم کی بھی توقع کی جا سکتی ہے. اگر انہوں نے یہ کر کے دیکھنا ہے تو علی امین گنڈا پور کل 11 بجے پہنچ رہے ہیں، یہ آئیں ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں. میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، جس طرح آپ نے پہلے یہ کہا کہ ہمیں ہوش کے ناخن لونے ہوں گے، ہمیں اس وفاق کو ایک دفعہ دوبارہ اکٹھا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ذاتی اختلافات کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا. اس ملک پاکستان کو اگر ہم نے واقعی صحیح معنوں کے اندر اسلام کا قلعہ بنانا ہے، اس ملک پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر بننے والی ریاست بنانا ہے، تو ہمیں اپنے آپس کے
اختلافات آپس کی جو ہیں جو ہم نے آپس میں گرجز پال لی ان کو ختم کرنا ہوگا. دیکھیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں, اور سیاسی نوعیت کے مقدمات کا مستقبل آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے اوپر بھی 302 کا مقدمہ تھا سبزہ زار کا, جب 2008 میں واپس آئے تو آتے ساتھ وہ ختم ہو گیا. نواز شریف کے اوپر جو ہے طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا, اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ واپس آئے تو اس وقت جو ہے وہ نادرا کا دفتر خود چل کے جو ہے وہ ایئرپورٹ چلا گیا. تو یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات کو سیاسی طور پہ ہی حل کرنا چاہیے. ایک بات آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ سیاسی مقدمات ہی تھے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے یہ بات کی کہ ایک مشرف دور کے اندر ایک پلین ہائی جیکنگ کیس بنا اور اس کے حوالے سے بعد میں یہ ساری چیزیں آئیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو ایویڈنس آئی, جو عدالتوں نے جس معاملے کے اوپر یہ ساری چیزیں دیں, تو اس کے اوپر ہم عدالت کے جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر تو سوالیہ نشان لگا نہیں سکتے. ایک عدالت نے ایک فیصلہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سارے پروسیس کے اوپر ایک بہت بڑا ہم لوگ سوالیہ نشان رکھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہونے نہیں چاہیے. اس ملک کے اداروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر, ان کی لیگیلٹی کے اوپر کوشچن مارک نہ اٹھا سکے. لیکن پاکستان کی تاریخ 77 سالہ یہ بتاتی ہے, آپ کے سامنے ہے. پچھلے دنوں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو جو ایک وقت کے اندر غدار وطن تھے, جن کے اوپر جو ہے قتل کا مقدمہ چلا کے ان کو شہید کیا گیا, جن کو آج شہید جمہوریت کا ہم نے اعزاز دیا. تو یہ پاکستان کی تاریخ ایسے مقدمات سے بھری پڑی ہے, اور آج عمران خان اگر پابند سلاسل ہیں تو یہ بھی سیاسی مقدمات ہیں, اور ان کا بھی فیٹ وہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو جن کو آج تمغہ دیا گیا. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا معاملہ بنے عمران خان کے ساتھ, بلکہ وہ اپنی ایک یہ آئینی اور قانونی جنگ لڑ کے ان عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں اور آ کر اس ملک کی دوبارہ بھاگدوڑ سنبھالیں سیاسی اور جمہوری طریقے کے ساتھ. چلیں جی, وہ تو حالات کے ساتھ ساتھ سارا کچھ سامنے آتا جائے گا. علی امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں, کل لازمی بات ہے ان کا خطاب بھی صبح بڑا دمادار ہوگا. تحریک انصاف کیا کوئی فائنل راؤنڈ کی اپنی تیاری مکمل کر چکی ہے؟ دیکھیں رانا عظیم صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سارے اکابرین وہ ہمہ وقت تیار ہیں. آپ نے دیکھا جب بھی عمران خان صاحب نے کال دی, ورکر نکلا, پبلک نکلی, اور ودن فیو آورز نکلی. مطلب ہمیں کوئی دنوں کی ضرورت نہیں ہے تیاری کرنے کے لیے, یا مہینوں کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کال, اس کے اوپر عوام لبیک کہتے ہیں, اور یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کی واپسی کے لیے, اس ملک کے اندر آئین و قانون کی حکمرانی, 26ویں آئینی ترمیم کی خاتمے کے لیے پبلک ہر وقت تیار ہے, اور پاکستان تحریک انصاف ہر وقت تیار ہے. اور ہمارا یہ فائنل راؤنڈ آنا ہی آنا ہے. اس سے پہلے اللہ کرے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کوئی ہوش کے ناخن لے اور یہ معاملات مل بیٹھ کے سیٹل ہو جائیں, یہ معاملات, اور یہ ملک دوبارہ سے آئین اور قانون کو فالو کرتا ہوئے آئین اور قانون کی ڈگر پہ چل جائے, تو یہ سارے کے سارے معاملات آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے. صرف ایک چیز کے اندر ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ ریمیڈی اویلیبل ہے. ان ساری چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق اس ملک کو چلا دیں, سارے معاملات آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے. اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی بھی ہو جائے گی, اور اس ملک کے اندر یہ جو انتشار اور ہیجانی کیفیت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اچھا, کل ملاقات کا دن ہے, اور کل ملاقات جو ہے وہ کیا نام ہے, جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان سے بھی ہوتی ہے, دوستوں سے بھی ہوتی ہے. تو کل ملاقات کے لیے کون جانے کا خواہش مند ہے, اور کیا اطلاعات ہیں کہ کس کی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس حوالے سے جی لسٹ آج دے دی ہے ایز پر دی آرڈرز آف دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ, جس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, شبلی فراز صاحب ہیں, ملک احمد خان بچر صاحب ہیں, ہمارے باقی لیڈران ہیں, کوئی 5-6 کے قریب
جن کے نام دیے گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پھاڑ کے نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ ہائی کورٹ کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ملاقات کروائی جائے گی، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا جو بھی بیانیہ ہوگا وہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا اڈیالہ جیل کے باہر بھی، اور اس کے بعد آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اتنی یقین ہے؟ آج تو جسٹس صاحب نے کہا تھا سلمان صفدر صاحب کو کہ آپ آج آرڈر کے بغیر جائیں، آپ کی ملاقات ہو جائے گی، وہ بیچارے واپس آ گئے. دیکھیں رانا عظیم صاحب، ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ ہم اگر آئین اور قانون اور اس ملک کے اندر عدالتوں کی بالادستی ہے تو پھر تو یہ حکم ماننے چاہیے. ان کے اوپر تو جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ڈسکشن بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ معاملہ وہ ہے، عدالتی فیصلہ آ جائے تو اس کو ایگزیکٹو منوان ماننے کا پابند ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو وہ توہین عدالت ہے. لیکن آپ نے پچھلے کچھ وقت کے اندر دیکھا کہ جب بھی عدالتوں کے فیصلے نہیں مانیں گے، آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے آج بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہے. تو یہ میں نے پہلے جس طرح کہا کہ اس ملک کے اندر یہ ملک ایسے چلے گا نہیں. دیکھیں، آپ نے اوورسیز کنونشن کیا، آپ نے کہا کہ جی عدالتیں اوورسیز کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں، ان کو ہم یہ والے بینیفٹس دیں گے. جب تک آپ آئین اور قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے، جب تک آپ آئین اور قانون برابری کی بنیاد کے اوپر ہر بندے کے اوپر لاگو نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی عدالتوں کی حرمت کو بحال نہیں کریں گے، تب تک کسی قسم کو کوئی معاملہ نہیں. اور یہ سارے انسیڈنٹس اوورسیز پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں، بین الاقوامی طاقتیں بھی دیکھ رہی ہیں. آج پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے، جا کر عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کی ملاقات کرواؤ، تو ایک سپرنٹینڈنٹ جیل جس کی حیثیت کوئی نہیں، وہ اٹھا کر ان فیصلوں کو باہر پھینک دیتا ہے، ان کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اور باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں ملاقات ہونے دیں گے، بلکہ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں، اس طرح کے حالات کے اندر جب سیاسی سپیس کو کم کر دیا جائے گا پولیٹیکل ورکرز کے اوپر، تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ ہم ہیجانی کیفیت کے اندر رہیں گے. ہم یہ حکومت کہتی ہے کہ اوورسیز اعتماد بہت کر رہی ہے، جو ریمیٹنسز ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں، سرمایہ کاری پاکستان کے اندر بے شمار مواقعوں کے اوپر ہونے والی ہے. یاسر صاحب، کل ابھی 11 لوگ پاکستانی تھے جو کشتی حادثے کے اندر مر گئے. یہ جو لوگ فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، یہ بیچارے کچھ شوق سے نہیں بھیجتے. ان کے ماں باپ، ان کے بچے، ان کی ضرورتیں ان کو لے کر آتی ہیں. آج پاکستان سے ایک سال کے اندر 18 لاکھ آدمی باہر چلا گیا. برین ڈرین ہے، ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں. یہاں پہ لوگ اگر کسی کو موقع ملے تو فوراً پاکستانی شہریت چھوڑ کے امریکن شہریت یا برطانوی شہریت لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نہیں ایسا تو نہ کریں یاسر کے، تو واقف ان کے جا کر حالات تو وہاں پہ دیکھیں. میں رانا صاحب پاکستان آ رہے ہیں، وہاں پہ 22 کام کرتے ہیں. 25-30 میرے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پاکستان واپس جا رہے ہیں. یہ رانا صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں تو مطلب یہ تو ہمارے لیے مطلب دیکھیں 18 لاکھ لوگ باہر جا رہے ہیں. ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے معیشت کو بہت بہتر کر دیا، ہم نے پاکستان کے اندر روزگار لے کر آ گئے، انڈیکیٹرز شو کر رہے ہیں پاکستان ایک بڑا مستحکم ملک بننے جا رہا ہے. تو یہ 18 لاکھ لوگ کون تھے جو پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ 11 بچے جو گجرانوالہ سے تھے، جو کشتی حادثے کے اندر مر گئے، کیا ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ کیا ان کو یہاں پہ روزگار مل رہا تھا؟ کیا ان کے بچوں کو یہاں پہ خوراک مل رہی تھی؟ کیا ان کے بچوں کو تعلیم مل رہی تھی؟ اگر یہ سب کچھ ان کو مل رہا تھا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تھے. یہ پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہے تھے؟ لیکن ان کی ضرورتیں ان کو لے کر جا رہی تھی. 112 پچھلے دنوں مرے، آپ کو یاد ہے یونان کے پاس جو کشتی حادثہ ہوا. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. یہ لوگ بیچارے اگر فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں تو اپنی ضرورتوں کے تحت بھیجتے ہیں. اگر یہ وہاں پہ اپنے کاروبار اسٹیبلش کر سکتے ہوں تو میں آپ کو دعوے سے ہی کہتا ہوں یہ کبھی پاکستان کے اندر پیسے نہ بھیجیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا پیسہ یہاں پہ سیف نہیں ہے. آج آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں ان کی پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلام آباد کے اندر کورٹس بناؤں گا. او بھائی، آپ اسلام آباد کے اندر کورٹس بنا رہے ہیں جو آلریڈی کورٹس ہیں، ان کا اسٹرکچر ہی بہتر کر دیں. وہاں
وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی کو لے آئیں تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اسلام آباد کے اندر جانے کی. یہ لوگ یہاں پہ سرمایہ لے کر آئیں تو اگر وہ پروٹیکٹڈ سرمایہ ہے تو یہ لوگ لے کر آئیں گے, یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے. لیکن یہاں سے تو سرمایہ کار آ ہی نہیں رہا, تو پاکستانی نے کہاں پہ آنا ہے؟ آپ کے سامنے ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑی اور باہر کی شہریت لے رہے ہیں, یہاں سے لوگ چلے جا رہے ہیں. تو آج بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے ان لوگوں کو. یہاں پہ جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں, جو بنیادی ضروریات ہیں, ان کو فراہم کرنا ہوگا. اسی ضمن کے اندر اقدامات اٹھانا ہوں گے. بصورت دیگر وقت جو ہے وہ ہاتھ سے سرکتا چلا جا رہا ہے اور اقدامات ویسے نہ ہو سکے تو اس کی پھر جواب دہی ممکن نہیں ہو پائے گی. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, موجودہ صورتحال کے اوپر اگر دیکھا جائے تو رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایرسا جو ہے وہ چاروں صوبوں کو پانی کی کمی کو برداشت کرنے کا مشورہ دے رہا ہے. دوسری طرف پنجاب کے گلے, سندھ کے گلے, خطوط لکھے, ایک طرف دھمکی دی بند کریں یہ نہر, ایک طرف کہا گیا بھائی جان پانی آپ کو زیادہ آ رہا ہے. یہ معاملہ بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے اور اب یہ محکمے کے سر کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ محکمہ کس کا ہے؟ حکومت کا. حکومت کا. کیا محکمہ حکومت کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. پھر آپ یہ کہیں کہ یہ حکومت کیوں ایسا کروا رہی ہے؟ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو صوبائی عصبیت ہے نا, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. پنجاب بڑا بھائی ہے اور بڑا بھائی ہمیشہ اپنا حصہ دیتا ہے. اچھا. اور اگر کسی کو گلہ ہے تو پنجاب کو اس کے گلے کو دور کرنا ہوگا. اگر سندھ سے کسی کو گلہ ہے سندھ کو دور کرنا ہوگا. اگر بلوچستان سے کسی کو گلہ ہے تو بلوچستان کو دور کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پورے پاکستان کو ریلیف اس لیے نہیں دیا کہ ہم نے زخموں پر مرہم رکھنی ہے بلوچستان کی, اور ہم نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہاں پہ دی ہے, تو کیا اسی طرح باقی معاملات میں ہم نہیں کر سکتے؟ کیا باقی معاملات میں یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتائیں نا, اگر ایک معاملے پہ ہم نے کر لیا تو باقی معاملات پہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی کوئی پروجیکٹ بنے وہ متنازع ہو گیا. متنازع کیوں ہوا؟ کہ آپ نے نہ اس میں اپنی عوام کو اس میں شامل کیا, نہ مختلف مکاتب فکر کو شامل کیا, نہ سیاسی جماعتوں کو شامل کیا. بس چند لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور بیٹھ کر ایک فیصلہ کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ بس یہ جو چند لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ ان کے سامنے غلام ہیں اور یہ جو حکم صادر فرمائیں گے اس پہ عمل ہو جائے گا. یہ ہوتا رہا ماضی میں, لیکن اب آپ کا یہ وقت نہیں ہے. اب یہ وقت بالکل نہیں ہے. اب حالات, وقت تبدیل ہو چکا ہے. اب عوام کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے. اب عوام کو پتہ ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے. اب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب آپ کسی بات پہ شروع کرتے ہیں بات تو بہت سے نوجوان ریسرچ کر کے انہوں نے سامنے رکھی ہوتی ہے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے, کس کے پاس بات درست ہے اور کس کے پاس بات غلط ہے. اگر آپ نے کوئی بھی ایک کام کرنا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, کل یہ کہہ دیا جاتا کہ پیٹرول کی جو پیسوں کی بچت ہے ہم اس کے لیے مضبوط پاکستان کے لیے بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں, کوئی ایک شخص انکار کرتا؟ جو انکار کرتا وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہی نہ ہوتا. نہیں کیا ہم نے فیصلہ کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس شروع کروا دی, بس ختم ہو گئی بات. اس سے کیا ہوا؟ اس سے بہت سے لوگوں کی, اور اس کے بعد آپ نے دوسرا کیا کیا, آپ نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لیبیا والا معاملہ جو تھا اس پہ بھی ایک نیا بم گرا دیا. کب تک کیا کریں گے؟ جو جمہوری حکومت ہوتی ہے نا, اسے کہا جاتا ہے یہ عوام کے ووٹوں سے بنی ہے, اور عوام کے ووٹوں سے بنی حکومت جو ہے وہ عوام کی توقعات کے مطابق چلے گی. کوئی ایک حکومت موجودہ سابقہ اس سے بھی پہلے مجھے بتا دیں, عوام سے پوچھا جاتا ہے, عوام سے رائے لی جاتی ہے؟ عوام کو بتایا بہت کم جاتا ہے. میں بتا رہا ہوں کیوں؟ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں تو پھر ہم سے ووٹ کی طاقت بھی چھین لیں. اگر ہم اس قابل نہیں ہیں تو ہم سے جینے کی طاقت تو آپ چھین رہے ہیں, مزید چھین لیں. کیا کریں گے اور؟
جب تک آپ عوام کو اعتماد میں نہیں لیں گے، عوام کی رائے نہیں لیں گے، عوام کی رائے کو مقدس نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ جتنے بھی منصوبے بنائیں گے وہ سب کے سب منصوبے متنازع سے متنازع ہوتے جائیں گے۔ آپ ابھی باقی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں نا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے نا، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں، جو چیزیں سن رہا ہوں، اور جو لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، یہ پانی والا معاملہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ کل حیدرآباد میں کیا ہوگا پھر؟ تو میں اس سے کہہ رہا ہوں نا، کل حیدرآباد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کل حیدرآباد میں پھر کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کو یا سیاست بچائے گی یا سیاست قربان کرے گی۔ خبریں کیا بتا رہی ہیں ان کے رہنما؟ میری خیال ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ وہ سیاست بچائے گی، نہیں بچائے گی۔ اب لوگ دیکھیں نا، کل کیا کہا شاہرہ رضا نے، اس نے کہا سندھ میں ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، اور سندھی فکرہ جو لفظ استعمال کیا میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب تو سندھ کی موت ہی ہے نا۔ تو پیپلز پارٹی کو سندھ کا جو ووٹ ملتا ہے، اب آپ وہ اس حلقے کا الیکشن دیکھ لیں، جس حلقے میں کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی شخص بول سکتا ہے، کوئی شخص پیپلز پارٹی کے خلاف جا سکتا ہے، اور وہاں پر آپ نے جلسے دیکھیں، آپ وہاں پہ دیکھیں نون لیگ اور تحریک انصاف بھی اکٹھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر مقامی طور پر بھی جو پانی کا معاملہ ہے، اس پر چاہے کسی کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، لیکن اس معاملے پہ وہ اکٹھے ہیں۔ ویسے یہ بھی غالباً تاریخ میں پہلی بار ہے کہ جب کوئی اقلیتی شخص جو ہے وہ الیکشن میں باقاعدہ طور پہ کھڑا ہے، اور اگر سچی مچیدہ الیکشن ہو گیا نا، تو رزلٹ سچی مچیدہ آ گیا تو کام ہی اور ہو جانا ہے۔ میں یہ بالکل آپ کو یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو وہاں کی سروے رپورٹ ایک نہیں، 101 سروے رپورٹ ہے، اور جس پر اب پیپلز پارٹی کے لوگ یہ چیخنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک ادارے کا بھی رکھ لیا کہ وہ ادارہ بھی اکٹھا ہو گیا۔ یہاں تک وہ وہاں پہ جو گفتگو شنید ہو رہی ہے، اور لوگ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے کینال کا؟ پہلا سوال یہ ہو رہا ہے، چاہے یہ امیدوار جائے چاہے وہ امیدوار جائے، کمپین میں نعرہ کیا لگ رہا ہے وہ دیکھیں وہاں پہ جا کے۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید بڑے پیار محبت سے یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، تو ان پیار محبت سے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑے گا، بہت بڑے معاملہ سے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں تو آپ باقی فیصلوں کو بھی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سب کو اعتماد میں لیتے؟ آپ ایک پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں، آپ کو پتہ وہ پروجیکٹ پاکستان کے لیے ہے، تو بلائیں پوری قوم کو اعتماد میں لیں، تمام سیاسی لیڈروں کو اکٹھے بٹھائیں، انہیں کہیں کہ جناب یہ معاملہ ہے، اپنی سیاسی جماعتوں کو جا کے بتائیں، پھر ایک ریفرینڈم کرا لیں، 5 منٹ کے 10 منٹ کا 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا کام ہے، نہ بیلٹ پیپر جناب آن لائن آپ لوگ رائے دیں کیا دینا چاہتے ہیں، اور سچ کی بنیاد پہ دیں، لوگوں کے ذہن کو ان اصل بات بتائیں، لوگوں کو اصل بات تک جائیں، انہیں بتائیں جناب اصل بات کیا ہے، اس سے کتنا فائدہ ہوگا، انہیں بتائیں کہ جناب اس سے فائدے سے پاکستان کتنا آگے جائے گا، یہ چیزیں بتائیں۔ یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں۔ ہم نے وہ ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، 5 اپوزیشن کی طرف سے آ جائیں گے، 4 فلاں کی طرف سے آ جائیں گے، فلاں کی طرف سے آ جائیں گے، اور وہ آ کے ہر بندہ اپنی لسی بیچے گا، اپنے کلچے بیچے گا، تو اس سے بعد آگے نہیں۔ رانا صاحب وقت کم ہے، ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمد اللہ صاحب نے۔ رانا صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ صاحب کیا حال؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیر وفیت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ صاحب یہ آج مولانا صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، اور مولانا صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں، اور خاص کر یہ جو ہمارے قدرتی ذخائر ہیں ان کے حوالے سے ایک بات بڑی چل رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر کہا کچھ گیا اور کرایا کچھ گیا، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ دیکھیں، آج مولانا صاحب کی پریس کانفرنس میں نے تفصیل سے نہیں سنی، لیکن اتنا ضرور مجھے معلوم ہے کہ جب بھی مولانا صاحب کو جس وقت پتہ چلا وہ کراچی میں تھے کہ بلوچستان کی اسمبلی سے یہ جو قدرتی وسائل ہے یا معدنیات ہے یا ذخائر ہے یا مائنز اینڈ منرلز ہے،
اس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، اور یہ جو وسائل ہے جو 18ویں ترمیم کے تحت اس پر اختیارات صوبے کی ہے اور فیصلے بھی صوبے نے کرنی ہے اور اتھارٹی بھی صوبہ ہے، لہٰذا وہ اختیارات صوبوں سے لے کر وفاق کو وہ لے کے گئے۔ اس سلسلے میں اسمبلی نے منظوری دی ہے، اور یہ خبر بھی چلی کہ اس میں اپوزیشن جماعتوں میں جو پارٹیاں ہیں اور ہماری پارٹی کا نام بھی لیا گیا کہ اس میں بھی کچھ اراکین نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو مولانا صاحب کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے فوراً اس کا نوٹس لیا، اور نوٹس لینے کے ساتھ ساتھ اب یہ ہو رہی ہے آج پریس کانفرنس میں جو میں نے سنا کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے کہ یہ غلط فہمی میں کی گئی ہے ہمارے اراکین پارلیمنٹ میں سے کسی رکن نے یا دو نے یا تین نے، یا اس کے پس پردہ کیا حقائق ہے۔ البتہ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بالکل دو ٹوک الفاظ میں اس بل کو مسترد کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں اکثریت ان پارٹیوں کی ہے جو حکومت میں شامل ہے، جس میں سرپرست مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے۔ تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور مرکزی جماعت کی جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم اس بل کی منظوری میں بالکل حق میں نہیں ہے، ہم اس کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی آج مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس بل کو، اس قانون سازی کو مسترد کیا جس کا تعلق معدنی وسائل سے ہے، اور پرسوں خیبر پختونخوا کی جو صوبائی جماعت ہے انہوں نے بھی پریس ٹاک کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو مسترد کیا اور اس کے خلاف تحریک اور مزاحمت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، آگے آنے والے دنوں میں دیکھ کیا رہے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سندھ میں پانی کا مسئلہ بڑا سر اٹھا رہا ہے، اور باقی جگہوں پہ باقی مسئلے آپ کے سامنے ہیں، آپ کو حکومت کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اگر مجھ سے آپ پوچھئے یا میری پارٹی کی موقف پوچھئے، ہماری پارٹی اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ حکومت عوامی نمائندہ حکومت ہے یا حقیقی مینڈیٹ کے حامل حکومت ہے۔ ہماری پارٹی کا فیصلہ یہ ہے، اور پارٹی میں جو اکثریت اسمبلی کے اراکین ہے، جن اراکین کی حکومت کو پشت پناہی حاصل ہے، ان اراکین کی پشت پناہی کی بنیاد پر حکومت کڑی ہے، وہ اکثریت بھی آپ 47 فارم کی جو اصطلاح استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس فارم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ فارم کس نے جاری کیا ہے؟ کن کے اشاروں پہ؟ لہٰذا وہ اسمبلی اکثریت عوام کی حقیقی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو میں اس پر رائے کیا دوں کہ حکومت کا مستقبل کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا جب ان کیمرہ اجلاس ہوا پارلیمنٹ میں سلامتی کمیٹی کی، ایک بات، ایک لفظ آپ کو سنائی دی میڈیا کے ذریعے، میں نے سنا، پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو، کہ گورننس گیپ ہے۔ یہ بات کس نے کی اور کیوں کی؟ گورننس گیپ۔ گورننس گیپ کا اگر اردو میں ہم ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا ہے، حکومت نہیں ہے۔ تو جب خلا ہے تو ایک ذمہوار آواز، جس آواز کے نتیجے میں یہ حکومت براجمع ہے، وہ آواز اٹھ رہی ہے کہ گورننس گیپ ہے، خلا ہے، حکومت ہے نہیں، تو پھر اس حکومت کو بٹھایا کس نے؟ یہ ناکامی کا اعتراف نہیں ہے، اور حکومت تو صرف وفاق کا نام نہیں ہے، یہ تو صوبوں کا نام بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب یہ آوازیں آپ سن رہی ہیں ان مراکز سے بھی، جن مراکز کو ہم دخیل سمجھتے ہیں، جمعیت علماء اسلام تو روز اول سے اس حکومت کی نوجود تسلیم کرتی ہے، تو اس کی مستقبل کے بارے میں کیا رائے دے گی؟ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کینالز کے معاملے کے اوپر، اس کے احتجاج کے معاملے کے اوپر، اور اس کے شنوائی نہ ہونے کے معاملے پہ؟ دیکھیے، میری معلومات ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے بجٹ میں حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گی، اسی حوالے سے کہ جو نہریں سندھ سے نکل رہی ہے، پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، لیکن حکومتی جو آوازیں میں سن رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں، اس کی قیادت کو اعتماد میں لے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کو اعتماد لیے بغیر ہم نے کیسے کیا؟ اگر فرض کرے کہ حکومت نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا ہے، لیکن حکومت جو کچھ کر رہی ہے کیا وہ خود کر رہی ہے یہ، یا کوئی کروایا جا رہا ہے اس سے؟ تو اگر جو کوئی ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے وہ کوئی، اس کے خلاف کیا پیپلز پارٹی روگردانی اور انحراف کر سکتی ہے؟
تو اس لیے یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ حکومت اور یہ اتحاد یہ سارے مجبوری کے عالم میں ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اتحاد ہو یا پی ایم ایل این کی حکومت کے ساتھ جوڑ ہو، یہ سارے مجبوری کے عالم میں. لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ بجٹ کے دورانیے میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی پر دباؤ ہے سندھ میں کہ آپ نے سندھ کو بیچ دیا، سندھ کی پانی کو آپ نے بیچ دیا. آپ ریزسٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور یہ مسئلہ ہے 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کا. تو اگر صوبہ اعتماد میں نہیں ہوتا یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کو پھر کیا سٹانس لینا چاہیے؟ ان کو کیا احتجاج کی نوعیت شکل کیا ہونی چاہیے؟ وہ تو آپ خود جانتے ہیں. پھر تو حکومت سے نکلنا چاہیے اگر آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے. بلوچستان میں آپ یہ اس قسم کی قانون سازی کرتے ہیں جو اصل سیاسی حقیقت، سیاسی پارٹیاں، سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی. وہ پارٹیاں نہ اس بل کے ساتھ ہے، وہ 18ویں ترمیم کے ساتھ ہے، صوبائی خود مختاری کے ساتھ ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے اے این پی نے ریزسٹ کیا ہے اسی قانون سازی کے حوالے سے جس کا تعلق معدنیات سے ہے. جمعیت علماء اسلام نے خیبر پختونخوا میں اس کے خلاف اعلان کیا ہے. تو پھر رہ گیا کیا؟ تو اس سلسلے میرے خیال میں یہ انتشار کی طرف یہ پوری سیاسی صورتحال بڑھے گی. میرا اندازہ یہ ہے انتشار کی طرف یہ ساری سیاسی صورتحال بنے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کے اندر ووٹ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. اس حوالے سے پہلی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اللہ نگہبان.